लाहौर मुरीद के कामों की गुजरावाला गुजरात लाला मूसा मंडी बहाउद्दीन। आ रहा हूँ, एक मिनट, वो फ़ोन बज रहा है। यार उसको बोल धरना, मैं बता दूंगा किधर आना है। नीचे आके बताता हूँ। होटल का मैनेजर पूछ रहा है धरना किधर पहुंचा है। उसको नीचे कर दे ताकि दोबारा फ़ोन ना आए बीच में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। लाहौर मुरीद के कामों की गुजरावाला गुजरात लाला मूसा और आज मंडी बहाउद्दीन, इतने ज़्यादा नाम मुझे याद हो गए। और फिर अभी ये मंडी बहाउद्दीन का इवेंट कवर करके या लॉन्ग मार्च या जलसा जो भी आप कह लीजिए, वो गैदरिंग कवर करके अब मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ जेहलम में। कल सराय आलमगीर में होगा पीटीआई का पावर शो और फिर परसों जेहलम से शुरू करेंगे। तो मैं कभी इन रास्तों से गुज़रा नहीं था, कभी मुझे याद भी नहीं था ये सारे नाम, और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कामों की किधर है, मुरीद के किधर है। तो इस लॉन्ग मार्च की वजह से सारी ट्रेल जो है वो अब ज़ुबानी याद होगी और अब पता है कि क्या क्या एरियाज़ किधर हैं। और कई तो ऐसे ऐसे रास्ते मैंने एक्सप्लोर किए। आज अभी थोड़ी देर पहले मैं एक ऐसे रास्ते से गुजर के आया हूँ क्योंकि एक जगह पे वो ट्रक फंस गया, तो उसकी वजह से मेन रोड बंद थी। तो फिर हम ऐसे रास्तों से होके गुजरे जो इंतहाई ख़तरनाक भी लग रहे थे रात के इस पैर, लेकिन गुजर के आना पड़ा। तो थोड़ी थोड़ी होम सिकनेस भी फील कर रहा हूँ। पता नहीं इतने ज़्यादा दिन हो गए घर से बाहर, मैं कभी इतना टाइम नहीं रहा, तो अपने घर को मिस कर रहा हूँ, अपने रूम को मिस कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग मेरी फैमिली हैं, तो आप लोगों से पूरे दिन का हाल अहवाल शेयर करके मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, फिर आप लोगों के कमेंट्स वगैरह पढ़ के। तो एनीवेज़ स्ट्रेट आते हैं आज के अहम इश्यूज़ की तरफ। कुछ एक दो एक्टिविटीज़ हैं जो ज़मान पार्क में हो रही हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं इस सारी मौजूदा सियासी सूरत हाल को लेके कि क्या इमरान खान से कोई मिल रहा है, क्या कोई बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है, क्या कोई बैकडोर टॉक्स हो रही हैं। तो जो अभी तक की ताज़ा तरीन इतलात हैं, जो मैंने अभी तक मालूम किया है आज पूरे दिन में बहुत करीबी लोगों से, तो अच्छी खबर नहीं है, लेकिन एट द मोमेंट बिल्कुल सब रुका हुआ है। कोई टॉक्स नहीं हो रही, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, और बिल्कुल एक डेड लॉक किसी कैफियत है। और इमरान खान साहब को भी इसकी परवाह नहीं है। ठीक है, अगर डेड लॉक है तो फिर ये काफ़िले सारे इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे, इस बारे में भी बात करनी है। और फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा मुहिम जो है वो पहले से ज़्यादा शिद्दत पकड़ती जा रही है, बहुत तेज़ हो गई है। और कुछ ऐसी चीज़ें जो इमरान खान साहब ने कही भी नहीं है, उनको भी मीडिया में उस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है कि जैसे ये बात हुई है। उसकी रीसेंट एग्जाम्पल है, आजकल आपको पता है कि इंटरनेशनल मीडिया का बहुत ज़्यादा रुझान है इमरान खान साहब पर। जब से ये लॉन्ग मार्च शुरू हुआ और फिर जब से उनके ऊपर हमला हुआ, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मीडिया फोकस कर रहा है। कभी अल जज़ीरा, कभी बीबीसी, कभी फॉक्स न्यूज़, कभी रॉयटर्स, कभी फाइनेंशियल टाइम्स, इनके बहुत सारे नुमाइंदे ज़मान पार्क के आसपास मौजूद हैं। और वो जब जब उनको टाइम स्लॉट मिलता है तो वो जाके इंटरव्यू भी करते हैं। बल्कि जब मैं कैंटेनर के ऊपर था उस वक्त भी इंटरनेशनल मीडिया की अच्छी खासी प्रेजेंस में हर रोज़ देखता था। बड़ा उनका फोकस था इस तरह के इवेंट्स के ऊपर। इसके ऊपर भी मैंने अभी बात करनी है, बल्कि पहले थोड़ा सा जो आज इमरान खान साहब की वीडियोस सामने आई हैं उनके ज़ख्मों को लेकर। तकरीबन दिन 2 बजे के अराउंड ये वीडियो मुझे मौसूल हुई, तो पता चला कि आज ये रिलीज़ हो जाएगी कुछ ही देर में। तो देख के बड़ा एक तरह से अफसोस हुआ, दुख हुआ कि इमरान खान साहब को अपनी ये वीडियो रिलीज़ करनी पड़ी। मतलब किसी ना किसी को तो इजाज़त उन्हें देनी पड़ी जो उनके आसपास होगा, जिसने ये वीडियो रिकॉर्ड की और फिर उनके ज़ख्मों की ये वीडियो रिलीज़ हुई। बड़े दर्दनाक मनाजर थे, लेकिन एक लम्हे के लिए सोचिए कि ये सब उन्हें क्यों करना पड़ा। अब बहुत सारे लोगों को अब तसल्ली होगी होगी जो लोग बड़े वसूख से कहते थे कि ये सब ड्रामा है। ये ऐसे ऐसे लोग जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, बड़े सेंसिबल लोग, वो भी ये बातें कहते थे कि ये सब ड्रामा है, अपने ही किसी गार्ड ने गोली मार दी और ये सब कुछ हो गया। मतलब इतना लो लेवल पर जाकर भी अटैक किए गए। तो कोई कहता था कि नीचे से अगर किसी ने गोली मारी तो वो कैसे पाँव पे लग सकती है, फिर कोई कहता था ऊपर से अगर किसी ने मारी है तो सर कैसे बच सकता है, फिर पाँव पे क्यों लगी। इस तरह के घटिया क्वेश्चंस भी रेज किए गए। तो क्या तब आप लोगों को यकीन आता अगर खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाता, फिर आप लोग समझते कि हाँ वाकई ये गोली लगी है? अभी तक लोग नहीं समझने के लिए तैयार। और अभी भी ये जख्म देखने के बाद भी मैं कुछ ट्वीट्स देख रहा था, वो कह रहे थे गौर से देखिए इन जख्मों के निशान को, ये गोली का जख्म ही नहीं है। मतलब इतना नीचे गिरना है, और इससे ज़्यादा कितना नीचे गिरना है? कोई हद होती है, कोई लिमिट होती है। हम किस मुआशरे में रह गए हैं कि
کسی کو یہ بتانے کے لیے کہ مجھے جان کا خطرہ ہے، کسی کو اپنی جان دینی پڑ رہی ہے، اور کسی کو یہ بتانے کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے کہ واقعی یہ حادثہ اصلی ہے، اپنے زخم تک ننگے کر کے آپ لوگوں کو دکھانے پڑتے ہیں. تھوڑی سی گریس آپ لوگ دکھائیے. میں آپ لوگوں سے مطلب کہ وہ لوگ جو اس کو پروپیگنڈا کے طور پر استعمال کرتے ہیں. خیر آگے بڑھتے ہیں. پروپیگنڈا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. عمران خان صاحب کو انٹرنیشنل میڈیا بہت زیادہ اپروچ کر رہا ہے. انہوں نے 2-3 انٹرویوز دیے. ان انٹرویوز میں جو باتیں عمران خان نے نہیں کی تھیں ان باتوں کو پاکستانی میڈیا کے کچھ سیگمنٹس نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا. مطلب سیاق و سباق سے ہٹ کے اپنی مرضی کی ہیڈ لائن بنا کے پھر اس کے اوپر ٹاک شوز کیے، پھر اس کے اوپر سیاستدانوں نے اپنے ٹویٹس کیے، پھر ان سیاستدانوں کی خبروں کو ہیڈ لائنز بنایا گیا. اور یہ ساری عمارت یہ ہیڈ لائنز کی یا ایک جھوٹے نیریٹو کی اس چیز کے اوپر کھڑی کی جا رہی ہے جو بات عمران خان نے کی ہی نہیں ہے. آپ امیجن کیجئے کہ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی بار بار آگے خود وضاحت دینا پڑ رہی ہے کہ یہ والی بات تو ہم نے کی نہیں ہے. یہ 2 بار ہو چکا. ایک خاتون اینکر نے عمران خان کا انٹرویو کیا، اس سے منسوب جو باتیں سوشل میڈیا پر منجے ہوئے صحافیوں نے بھی ٹویٹ کی، اس خاتون اینکر کو آ کے خود بتانا پڑا کہ یہ بات نہیں ہے، انگلش میں نے کچھ اور کہا تھا، آپ لوگ تھوڑا سا سمجھ لیجئے. چلیں اردو میڈیا کا تو سمجھ میں آتا نا کہ اردو میڈیا ہے، شاید انگلش کو اس طرح سے پک نہ کر سکا ہوگا، لیکن انگریزی اخبارات، بڑے بڑے نامور اخبارات بھی ایسی چیزوں کو پک کر کے مس کوٹ کر کے مس رپورٹ کر رہے ہیں. سمجھ نہیں آتی. اور اتنی امبیرسمنٹ فیل کر رہا ہوں میں کہ انٹرنیشنل میڈیا بتا رہا ہے بار بار کہ ہم نے یہ چیز نہیں کہی، آپ اس کو نہ کریں. اب فائنینشیل ٹائمز کے حوالے سے عمران خان صاحب نے جو بات نہیں کی اس کے اوپر ایک جھوٹے نیریٹو کا پہاڑ کھڑا کیا ہوا ہے. ایک لمحے کے لیے آپ سوچئے کہ اگر عمران خان صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ آئی ہو کہ امریکہ نے سازش نہیں کی میری حکومت گرانے کے لیے، تو یہ کتنا بڑا ایک اپنے آپ میں ایک بڑا سیٹ بیک ہے پی ٹی آئی کے کارکن کے لیے کہ کیا واقعی عمران خان صاحب یہ سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں. مطلب کیا پھر ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا تھا اتنے سارے کارکنان کو کہ امریکی سازش ہو گئی، امریکی سازش ہو گئی، اور اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں کوئی سازش نہیں ہوئی تھی، میں امریکہ سے بہتر تعلقات کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے جب یہ سٹیٹمنٹ سنی تو میں نے کہا مجھے اس کو ویریفائی کرنا ہے. میں نے فوراً ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ سے رابطہ کیا. میں نے کہا ابھی تک میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں آئی کہ عمران خان صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہو. شیریں مزاری صاحبہ از ون آف دا پرسن جو انٹرنیشنل میڈیا کو عمران خان سے کنیکٹ کرانے میں یا انٹرنیشنل میڈیا کو لے کے بہت زیادہ عمران خان صاحب کے قریب ہے. بہت ساری کوآرڈینیشن جو ہے وہ ان کے تھرو بھی ہوتی رہی ہے اور ان کی ان چیزوں کو وہی لائن اپ موسٹلی کرتی ہیں. تو میں نے ان سے رابطہ کیا اور میں نے ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل غلط اور بے بنیاد بات ہے. پہلی بات یہ کہ عمران خان صاحب کے اس انٹرویو کی آڈیو ریکارڈنگ موجود ہے، کیونکہ یہ اخبار کے لیے انٹرویو تھا تو اس کی ایک آڈیو ریکارڈنگ اخبار کے لوگوں نے کر رکھی ہے. ضرورت پڑنے پر وہ بھی مانگی جا سکتی ہے اور اس کا ٹرانسکرپٹ بھی پبلک کیا جا سکتا ہے کہ ایگزیکٹ عمران خان صاحب نے کیا کہا. لیکن انہوں نے مجھے ایک وائس نوٹ بھیجا. وہ وائس نوٹ آپ کے سننے کے لیے ہے. میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو سناؤں گا اور آپ کو سچویشن بالکل کلیئر ہو جائے گی کہ ایکچوئل عمران خان صاحب نے کہا کیا تھا. لیکن جو میں ابھی تک سمجھ پایا ہوں اس میں یہ ہے، عمران خان صاحب بات کرتے ہوئے کسی کویشچن کے آنسر میں یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ شیریں مزاری نے مجھے بتایا کہ عمران خان نے آغاز میں اس بات کا ذکر کیا کہ ڈونلڈ لو نے پاکستان کو دھمکی دی اور وہ اپنے سازش کے جو امریکی مبینہ سازش ہے جو بھی ہے اس کے اوپر سٹینڈ کرتے ہیں. لیکن اب وقت آگے بڑھنے کا ہے اور آگے بڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ملک میں صاف اور شفاف انتخابات ہوں. مطلب انہوں نے یہ ذکر کیا کہ ڈونلڈ لو نے پاکستان کو دھمکی دی. تو آگے بڑھنے کے معاملے کو لے کر اگر کوئی یہ اس سے مراد لے لے کہ عمران خان دستبردار ہو گئے ہیں امریکی سازش کے بیانیے سے، تو یہ کتنا متضاد ایک نیریٹو ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا شیریں مزاری صاحبہ نے اپنے وائس نوٹ میں کہ عمران خان نے قطعاً ایسی کوئی بات نہیں کہی، نہ وہ اپنے اس بیانیے سے دستبردار ہوئے ہیں، نہ آج تک انہوں نے کبھی یہ بات کی ہے، بلکہ انہوں نے جو بات کی وہ امریکہ سے تعلقات بہتر کرنے کے حوالے سے کی. اور یہ بات وہ آج نہیں کر رہے، یہ بات وہ کوئی 20 سال سے کر رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ وہ بہتر تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ایک کنڈیشن ہے کہ برابری کی سطح پر ہوں گے. مطلب یہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ جو ایک روایت رہی ہے غلامی جیسی کہ جو آپ نے کہہ دیا، جو ڈو مور کا مطالبہ کر دیا وہ مان لیا چپ کر کے اور اپنا نقصان کر لیا. اس طرح سے نہیں، برابری کی سطح پر تعلقات کریں گے. یہ عمران خان صاحب کی کنڈیشن ہے جسے ہر پاکستانی ان کے اس نیریٹو سے واقف ہے. اب اگر ان کے اس نیریٹو کو آپ اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کپتان جناب اب چلائے امریکہ سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے، مجھے ایک لمحے کے لیے آپ بتائیں کہ آپ عمران خان سے چاہتے کیا ہیں. اگر وہ امریکی
سازش کے بیانیے پر بات کرتے ہیں تو آپ لوگ چیختے چلاتے ہیں کہ دیکھیں جی سفارتی تعلقات خراب کر دیے، امریکہ کو ناراض کر دیا، امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر، امریکہ یہ، امریکہ وہ، امریکہ ہمارا مائی باپ، تو سارے رونے پٹنے لگ جاتے ہیں۔ اگر عمران خان کہتے ہیں کہ ہم امریکہ سے تعلقات بہتر کرنے کے خواہاں ہیں، پھر بھی آپ کو سکون نہیں ہے، پھر کہتے ہیں دیکھیں جو سازش کا بیانیہ کدھر گیا، وہ کدھر چلا گیا، یہ سارا معاملہ۔ تو آپ لوگ بتائیں کہ آپ ایکچولی چاہتے کیا ہیں؟ یہ دونوں بالکل ڈیفرنٹ پوزیشنز ہیں اور آپ ان دونوں کے ساتھ خوش نہیں ہیں، ان دونوں سے آپ کو پرابلم ہے۔ تو کرنا کیا چاہتے ہیں کہ ایک پروپیگنڈا مہم، ایک ایسی بلڈنگ کھڑی کر دی جائے کہ عمران خان کا جو ورکر ہے وہ بھی یہ سمجھنے لگ جائے کہ شاید واقعی ایسی کوئی بات ہوئی ہے جس کا دور دور سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ کو شیریں مزاری کا وہ آڈیو نوٹ اور میرا جو سوال تھا وہ میں اسی ولاگ میں تھوڑی دیر میں آپ کو سناؤں گا۔ تھوڑی سی بات میں نے کرنی ہے زمان پاک کے حوالے سے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کے بہت زیادہ سخت انتظامات کیے جا رہے ہیں، تو روزانہ کی بنیاد پر انسپیکشن ہو رہی ہے اور وہاں جتنے انتظامات ہو رہے ہیں، بلٹ پروف گلاس لگ رہے ہیں یا سی سی ٹی وی کیمراز لگ رہے ہیں یا پولیس اہلکار تعینات ہو رہے ہیں یا جو بھی مورچے وغیرہ قائم ہو رہے ہیں، ان کی انسپیکشن ہو رہی ہے کہ عمران خان کی سیکیورٹی کے اوپر اب کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ جو رسک پہلے لے سکتے تھے وہ لے لیا، اب اور کوئی رسک نہیں لیا جا سکتا۔ اس لیے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں جو چیزیں میرے علم میں ہیں کہ عمران خان صاحب کی سیکیورٹی پر اس سے بھی زیادہ کنسرن شو کیا جا رہا ہے یا اس سے بھی زیادہ سیکیورٹی ٹائٹن کی جا رہی ہے جتنی آپ لوگ چاہتے ہیں یا آپ لوگوں کی خواہش ہے۔ تو اس لیے اس حوالے سے آپ اطمینان رکھیے کہ بہترین انتظامات ہو رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی آج پورے ملک میں کچھ ایکٹیویٹیز رہی ہیں۔ عمران خان کے اوپر جو حملہ ہوا اس کی ایف آئی آر ابھی تک درج نہیں ہو سکی۔ اعظم سواتی کے ساتھ جو واقعہ ہوا اس کی تحقیقات رکی ہوئی ہیں، سائفر کا معاملہ رکا ہوا ہے، ارشد شریف قتل کا واقعہ اس کی تحقیقات رکی ہوئی ہیں۔ تو ان سارے معاملات کو لے کر عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو کچھ گائیڈ لائنز دی تھی، جس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان اور صوبے بھر میں جتنے بھی صوبے ہیں ان میں موجود جو سپریم کورٹ رجسٹریز ہیں وہاں پر پی ٹی آئی کے لوگ پہنچے ہیں اور اپنی ایک درخواست کہہ لیجئے، شکایت کہہ لیجئے، عرض کہہ لیجئے، ریکویسٹ کہہ لیجئے، کچھ بھی آپ سمجھ لیجئے، وہ سبمٹ کرائی ہے کہ اس معاملے کی انکوائری ہونی چاہیے اور سپریم کورٹ سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس بارے میں انیشیٹو لے۔ عمران خان کے خلاف آپ کوئی بھی چال چلیں گے، کوئی بھی حکمت عملی اپنائیں گے، کوئی بھی اٹیکنگ پوزیشن لائیں گے، وہ اس کا کاؤنٹر نیریٹو نکال کے آپ کے گلے میں ڈالیں گے اور پھر آپ آگے آگے بھاگتے رہیں گے۔ تو اس لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ وہ زمان پاک میں ایک کرسی پر بیٹھ کر بھی آپ لوگوں کو اتنا ہی ٹف ٹائم دے سکتے ہیں جتنا وہ کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے دے سکتے تھے۔ تو یہ ساری سچویشن اس وقت چل رہی ہے۔ جو شیریں مزاری کے صاحبہ کے ساتھ میری بات چیت ہوئی وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سنیں، وہ آپ کے سننے کی ہے کہ فائنینشیل ٹائمز سے عمران خان نے ایکچوئل بات کی کیا تھی اور پھر اس رائے کو پہاڑ بنا کر غلط پروپیگنڈا کس طرح سے کیا گیا۔ آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں، آپ جج کیجئے۔ یہ سوال اور اس کا جواب میں یہاں پہ چھوڑے جا رہا ہوں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ میڈیا چینلز اور خاص طور پہ انگریزی اخبارات جن کو میں سمجھتی ہوں کچھ انگریزی سمجھ آتی ہوگی، انہوں نے خان صاحب کے ایک انٹرویو کا سٹیٹمنٹ جو فائنینشیل ٹائمز میں دیا تھا وہ جان بوجھ کر غلط انٹرپریٹیشن، غلط ہیڈ لائنز لگانا، غلط معنی دینا ایک اپنی سازش ہی لگ رہی ہے مجھے یہ ہماری امپورٹڈ حکومت کی۔ خان صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے واضح طور پہ فائنینشیل ٹائمز کو یہ کہا کہ یہ نہیں کہا کہ کنسپیرسی نہیں تھی۔ اگر آپ ان کی ریکارڈنگ دیکھیں، کیونکہ اس کی ریکارڈنگ بھی اویلیبل ہے، انہوں نے کہا کہ ہوئی تھی، انہوں نے ڈونلڈ لو نے تھریٹن کیا تھا پاکستان کو، لیکن اب وہ وقت گزر گیا ہے، ہم نے آگے دیکھنا ہے۔ ہم فیئر اینڈ فری الیکشن چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے ہم ہر ملک سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، خاص طور پہ امریکہ سے، لیکن ہم یہ غلامی کی ریلیشن شپ جو ہماری پچھلی حکومتیں کرتی آئی ہیں امریکہ کے ساتھ، بہت سول اور ملٹری ڈکٹیٹرشپس، وہ ہمیں نامنظور ہے۔ واضح طور پہ یہ الفاظ تھے کہ سازش ہو گئی۔ خان صاحب نے یہ کبھی نہیں کہا کہ سازش نہیں تھی، انہوں نے کہا سازش ہو گئی، لیکن اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہمیں فیئر اینڈ فری الیکشنز چاہیے، ہم چاہتے ہیں ہر ملک سے بہتر تعلقات ہوں، لیکن ہم یہ غلامی والی ریلیشن شپ جو ہے وہ ہمیں ہرگز نہیں منظور، جو کہ پچھلی حکومتیں بار بار امریکہ کے ساتھ کرتی آ رہی تھی اور اس میں پاکستان کو سخت نقصان ہوا ہے۔